मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के रास्तों की पैरवी मत करो। क्या मतलब? इस आयत से हमें पता चलता है कि शैतान जैसे गैर मुस्लिम के इस्लाम में दाखिले में रुकावट बनता है, तो जो मुस्लिम है, मुसलमान है, उसके इस्लाम में मुकम्मल दाखिले में भी मना करता है, रोकता है। मुकम्मल दाखिले में रोकने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करता है। यानी एक शख्स अगर अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है, कुरान को आखिरी किताब मानता है, तो ऐसा नहीं होता कि शैतान अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि चलो जी अब तो ये बंदा, ये कस्टमर मेरे हाथ से निकल गया। ना ना ना, शैतान ने जो काम शुरू किया ना, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो इस स्ट्रगल पे उसको जो मोटिवेशन मिल रही है, देखो इतनी हार्ड वर्किंग दुनिया में कोई नहीं करता जितनी कौन कर रहा है? शैतान। तो सवाल पैदा होता है कि इंसान जब भी दुनिया में कोई काम करता है, उसके पीछे या तो कोई लालच होती है या कोई खौफ होता है। आमतौर पे आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं भाई? आपको महीने के आखिर में तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिल रहे हैं ना। बाज़ दफ़ा खौफ होता है, आप इसलिए भी जाते हैं कि नहीं गए तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक खौफ है कि महंगाई में सरवाइव कैसे करेंगे, खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, घर बार कैसे चलाएंगे, ये खौफ है। अब शैतान को जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पीछे ही लगा हुआ है। अभी मैं शैतान के बारे में रिपोर्ट पेश करूंगा कि कितनी मेहनत कर रहा है। यानी किसी सतह पे मायूस नहीं होता है। एक होता है ना कि चलो जी ये बंदा अब तबलीग में 4 महीने लगा के आ गया, यार दाढ़ी भी रख ली इसने, नजर की हिफाजत भी, अब छोड़ दो इसका पीछा। ना 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 ना, वो नहीं छोड़ेगा। कहेगा नहीं, वो कहेगा जब तक तेरी रूह नहीं निकल जाती ना तेरे जिस्म से, उस वक्त तक मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं। हत्ता के रूह निकलने से चंद सेकंड पहले भी कोशिश करता है कि लास्ट में इसको जहन्नम में ले जाऊं। तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स नेक अमल करता है, करते 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 जन्नत और उसके दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है। कितना फासला? ये समझाने के लिए, इंतहाई करीब। अभी मरा और जन्नत में गया। शैतान अपना काम करता है और जन्नत के इंतहाई करीब पहुंचने के बाद या अमलु अमल अहलिन नार, वो अमल करने लगता है जो जहन्नमियों के हैं, और बिल आखिर कहां चला जाता है? जहन्नम। मौत से पहले नाजायज वसीयत कर दी। अच्छी भली अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, मौत से पहले क्या कर दी? नाजायज वसीयत कि मेरा सारा माल उठा के फलां को दे देना। किसी वारिस को महरूम कर दिया। मौत से पहले कलमा कुफ्र कह दिया। ऐसे लोग हमने बहुत देखे हैं। सारी जिंदगी नेक अमाल में गुजरी, बुढ़ापे में खिसक गए, किसी ने उनको गुमराह कर दिया, मुल्हिद हो गए, काफिर हो गए। तो शुरू से शैतान पीछे लगा हुआ था। ये इतनी स्ट्रगल के पीछे मोटिवेशन कहां से मिल रही है? क्या अल्लाह कह रहा है कि ये कर? शैतान को तो खौफ जहन्नम का है, उससे वो डरता नहीं है, वो जाने पर एग्री हो चुका है। जहन्नम का खौफ था ना जो शैतान को इस काम से रोकता।
یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا. تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے, اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں, میں بھلے جہنم میں جاؤں, میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن, اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے, یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے, یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے, یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے, یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی, حسد کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے. پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا, بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم, اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں, نسخے ہیں, وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں, ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے, ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کہ اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہے نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار, شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں, میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے. اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں. اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ, اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے, غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے, کیسے کیسے ان کو روکتا ہے, کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے, غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے, یہ اسلام ہے, لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے, اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو, کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے, جو اسلام دشمن این جی اوز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا
تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتہ ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے, مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے, میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتہ ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا, لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے, 1 لاکھ روپے دے دے. 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کی نام لے ان کا نام لے دوں, رفیع بھائی کا, میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے یہ ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فلانا, لیکن میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے, میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو, لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. تو اس گورے کی بات ہے, دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے, آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے, ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, عشق ہوا ہوتا ہے, آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے بعد میرے پاس بڑے واقعات ہیں, ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا, کچھ گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے, آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو, بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھئی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی, یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا, کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرس کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا, اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں؟ ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے, اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا, وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوبڑی شریف میں بات. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ, ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو, توڑ دو, تو آپ کو کیا پتہ ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں. یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے, یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو, آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے, تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا, یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو, آپ کو سر آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے, جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں, یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں, دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے, اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں. سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے, الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے, چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے ایمان والو, شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتہ چلتا, تو فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن بنا لو, اس کے وار سے ہوشیار رہو, ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گا یہ.
تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے, ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے, وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا, اس کے بارے میں کہتے تھے, جیسے کراچی میں کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے, فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ, یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے, فلم ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے نا, اس وقت کی رپورٹ یہی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے, یہ 3 گھنٹے کی فلم ہے. بولو, تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے, وہ بہت بڑی فلم ہے, بلکہ وہ 6 گھنٹے کی فلم ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہر 5 منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے. تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی, نبی کی محبت میں دیکھو, ربیع الاول میں جو ڈانس ہوگا, ربیع الاول آنے والا ہے نا, اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے, ابھی سے شروع ہے, ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئیں گے, چمک پٹیاں اور سب کچھ. تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربیع الاول 20 دفعہ آیا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام, حلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں, یہ سب نبی کی یاد اور محبت. کیک کٹیں گے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, یہ تو کفری الفاظ ہیں, یہ سب ہوگا. لیبل کیا لگایا جائے گا, نبی کی محبت. تو یہ کون کروا رہا ہے میرے بھائی, یہ سب شیطان کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.